आनंद सेल्स एंड सर्विस। हेलो। हाँ भाई, मोमिन है? सर मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं ये आपको बाद में बोलूंगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। नहीं सुनते सर, निकाल दूंगा आपको। मोमिन है? नहीं, इसलिए बोल रहा हूं मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं अभी किस कगार पर खड़ा हूं इसको मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता। आप कुरान की कौन सी आयत भाई पढ़ाना है पढ़ा लो मेरे से आप। अत्तहियात सुना दूं, दुरूद शरीफ सुना दूं, सूरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरा सुना दूं, सूरे इखलास सुना दूं, सूरे नमाज नास सुना दूं, नमाज क्या पढ़ते सुनना है हैं? सुन लो मेरे से आप। नमाज पढ़ते हैं आप? नमाज छोड़ करके मुझे 1.5 साल हो गया। पहले अलबत्ता पढ़ते मैं थे? हाजी अलबत्ता मैं हाजी भी हूँ और उम्रे भी मेरे बहुत उम्रे हो चुके हैं मेरे। ओके, लेकिन अभी चलिए मैं अत्तहियात। किस कगार पर खड़ा हूं मैं ठीक अभी है, डिक्लेयर करना अत्तहियात नहीं सुना चाहता। दे भाई, अत्तहियात सुना सुनो, दे। सुनो। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके आगे बोलो। जी भाई, क्या बोलना चाहते हैं? मेरा बोलना यह है कि मैं जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं और ठीक है। मैं जो है एक ऐसे, एक मिनट उनको बाहर कहीं पड़े तो, मैं जो है एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखता हूं जो कि बचपन से मेरा माहौल दीनी रहा हम्म और इतना दीनी रहा कि मेरे वालिदैन जो थे वो बहुत कट्टर इस्लामिक माहौल के पाबंद लोग थे ये। लेकिन जब से मैंने सुनना शुरू किया एक्स मुस्लिम को, मैं सुन रहा हूं तकरीबन 2 साल से। सबसे ज्यादा मुतासिर मुझे किया जफर हेरेटेक ने, सबसे ज्यादा। उसके बाद में सचवाला जी ने, उसके बाद में फिर आपका स्ट्रीम। मैं आपको भी बहुत देखता हूं और आपको बहुत सुनता हूं मैं। और मैं इस कदर कंफ्यूज हूं कि मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी मेरा एक सवाल है। सवाल मेरा यह है कि इस्लाम के अंदर जो है अखरबा परवरी, मेरी उर्दू मीडियम है मेरा, मैं आपसे अगर मेरी उर्दू समझ सकते हो तो समझो आप। अखरबा परवरी, परिवारवाद, ये हमारे इस्लाम में बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आप भी पहले मुस्लिम रह चुके, आपको भी सारी नॉलेज है। जहां तक कि आप तो बताते कि मैं जाकिर नाइक का फॉलोवर था, तो आप इसका जवाब दो मेरे को आप कि इस्लाम में परिवारवाद क्यों है? क्यों है? परिवारवाद कैसे? मतलब क्या? बता रहा परिवारवाद ना, बता रहा हूं, मतलब कौन से सेंस में? कौन से सेंस में? बता रहा हूं, सुन लीजिए पहले आप। जैसे कि अल्लाह के नबी, उन्होंने जो कुछ भी बता कर गए वो सारा का सारा अपने परिवार के बारे में बता कर गए। हदीस सखलैन, जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरा मेरे अहले बैत। इनकी अगर आप वो कर लेंगे, पैरवी कर लेंगे, तो आप जन्नत के रास्ते पर चले जाएंगे, जन्नत पहुंच जाएंगे आप। तो ये तो नेपोटिज्म हो गया ना फिर। मैं वही तो बोलना चाह रहा ना फिर आपसे, ऐसा क्यों है? मेरा ये तो सवाल है आपसे। पहली बात तो जाहिर सुन सी लीजिए बात है। पहले एक मिनट साहिल भाई, मेरी पूरी बात सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिए। मैं आपकी बात इत्मीनान से सुनूंगा। आप पहले मेरी बात दो चार बातें सुन लीजिए पहले आप। तो हदीस सखलैन जो है, इसमें अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मैं आपके दरमियान 2 चीजें छोड़ जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरे अहले बैत। अहले बैत यानी अल्लाह के घर वाले, अल्लाह के नबी के घर वाले, उनकी बेटी, उनके दामाद, उनके नवासे वगैरह वगैरह वगैरह, एक्स वाई जेड एक्स। अब रहा सवाल दूसरा, मेरी बात यह है कि जन्नत की औरतों की सरदार कौन रहेंगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। क्यों भाई? हालांकि ऐसा उन्होंने क्या कुर्बानी दी है इस्लाम की खातिर कि जिसकी वजह से उनको जन्नत की औरतों का सरदार बनाया जा रहा। और जन्नत में तो औरतें वो रहेंगी जो बखौल इनके आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तो क़यामत के आखिरी तक जितने भी औरतें पैदा होंगी वो सारी औरतों की सरदार रहेंगी हजरत फातिमा। जबकि उनकी कोई कुर्बानी, उनका कोई सेक्रीफाइस इस्लाम के लिए नहीं है। बजाय इसके सबसे पहली औरत जो इस्लाम के लिए शहीद हुई, जिसका नाम है हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि अबू जहल ने जिनके दोनों पैरों को 2 ऊंट बंधवा करके बीच में से चिरवा दिया था और उनके शर्मगाह में उनके तीर मारा था। सबसे पहली इस्लाम के लिए शहीद होने वाली खातून लेडी वो थी हजरत सुमैया। वो जन्नत की औरतों की सरदार नहीं बन रही और हजरत फातिमा बन जा रही। भाई ये तो परिवारवाद हुआ ना। ये तो क्यों बन रही है भाई? कि अल्लाह के नबी की बेटी है। क्यों बन रही है? अल्लाह के नबी की बेटी है। फिर अल्लाह का इंसाफ कहां गया? फिर अल्लाह का इंसाफ कहां गया?
یہاں پر تو یہ بتایا جاتا کہ جو مومن جتنا زیادہ پرہیزگار رہیں گا، متقی رہیں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں وہ مقام دیں گے. یہاں تو بغیر کچھ کے مقام مل جانا نا سب. دوسری بات، اب آج تیسری بات سنو آپ. بولے جنت کے نوجوانوں کے سردار کون رہیں گے؟ حسن حسین رہیں گے. ارے بھائی جنت میں تو سارے نوجوان ہی رہیں گے، وہاں تو بوڑھا کو رہیں گے ہی نہیں نا. ان کے بقول کے وہاں تو سب 30 سال کے رہیں گے. تو آدم علیہ السلام سے لے کر تو قیامت کے آخری دن تک پیدا ہونے والا بچہ، جو جتنے بھی جنت میں لوگ رہیں گے، کروڑوں اربوں خربوں ملین ٹریلینر، تو ان کے سب کے نوجوانوں کے سردار کون رہیں گے؟ حسن حسین. میرا سوال یہ ہے کہ حسن حسین نے کون سی قربانی دی اسلام کے لیے؟ کون سے جنگ لڑے؟ جبکہ دنیا کو یہ نہیں معلوم، یہ ہمارے علماء نے اتنی بدماشیاں کیے کہ قوم کو انہوں نے گمراہ کر دیے. اور قوم ہے کہ آج اپنے باپ کی نہیں مانتی ہے، علماء کی مانتی. اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو سمجھائے نا، بیٹا یہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو باپ بولتا نہیں ابو میرے مولانا نے یہ بولے میرے کو جمعے کے بیان میں یہ سن کر آیا. تو بھائی کیا وجہ ہے اس کی کہ اقربا پروری کیوں ایسی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی کہ حسن حسین نے، جو کہ کبھی زندگی میں ایک جنگ نہیں لڑے، کبھی انہوں نے کوئی اسلام کے لیے قتال نہیں کیا، کبھی اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالا، اور جو کہ حضرت اللہ کے نبی کے 3 نواسے تھے، دنیا کو نہیں معلوم اور علماء بتاتے بھی نہیں ہیں. خالی 2 جانتے ہیں کہ حسن حسین 2 ہی نواسے تھے، جبکہ تیسرے کا نام تھا علی. علی وہ علی نہیں جو آپ کے داماد تھے. آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیوں میں 3 نواسے تھے. ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین، ایک کا نام علی. اور علی جو تھے وہ یرمک کی لڑائی کے اندر جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے. معلوم آپ کو یہ بات؟ یرمک کی لڑائی میں جنگ لڑتے ہوئے علی شہید ہوئے. اور ان کی بہن کا نام تھا امامہ. اللہ کے نبی کی ایک نواسی بھی تھی جس کا نام تھا امامہ. تو وہ علی جو جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے یرمک کی لڑائی میں، اللہ کے نبی کے سگے نواسے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار نہیں بن رہے، حسن حسین بن جا رہے. اور آپ کتابیں اٹھاؤ، تاریخ کی کتابیں پڑھو، یعقوبی میں، تبری میں، جلالین میں، اور تفسیر ابن کثیر جو لکھے تاریخ کثیر میں، ابن کثیر کی تاریخ پڑھو، جس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت حسن اللہ کے نبی کے نواسے، بڑے نواسے، جس کے اندر ان کی شادیوں کی تعداد آتی ہے کہ انہوں نے 220 میرجز کیے، 220، کہیں آتا ہے کہ 170، اور منیمم ان کا جو آتا ہے وہ آتا ہے 120. جو شخص اتنی رنگین مزاج ہو کہ جس کی شادیاں 220 اور 170 اور 120 شادیاں کرنے والا ہو، اور جس کو پیسہ پرانے والا کون تھا؟ حضرت معاویہ. کہ تو معاویہ کے حوالے حکومت کر دیے، حکومت کرنے کے بعد میں سال کا ان سے پیسہ لے رہے، آج کے حساب سے بلین اور ٹریلین پیسہ لیتے، ڈالر میں پیسہ آ رہا تھا. اور جب وہ کسی عورت کو طلاق دیتے تھے تو ان کو اس زمانے کے کروڑ روپے دے کر اور لوڑیاں دے کر کے ان کو طلاق دیتے تھے. تو ایسے لوگ جو اتنا عیاشی کرے، جنہوں نے پورے کوئی قسم کی اسلام کے لیے قربانی نہیں دیے، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار بن جا رہے. صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ آگے سنو. ہم پڑھتے درود شریف، پڑھتے نا؟ کیا پڑھتے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ سلامتی فرما محمد پر، وعلی آل محمد، اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، آل یعنی ان کی اولاد پر. سارے دنیا کے مسلمان یہی درود پڑھ رہے، آج سے نہیں پڑھ رہے، 14 سال سے پڑھ رہے. ارے بھائی تم درود میں تو امت کو بھول ہی گئے نا یار. امت کے اوپر تو رحمتی سلامتی ہو رہی نہیں، سلامتی ہو رہی خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر. اچھا پہلے دن سے وہ درود پڑھا جا رہا، قیامت تک وہی پڑھتا. ہلو انان، یہ سلامتی کہاں سے آ گئی؟ سلامتی تو ویسے ہی عربی کا لفظ ہے. رحمت پکڑ لو، سلامتی پکڑ لو، جو بھی پکڑ لو. رحمت بھی عربی کا لفظ ہے، سلامت بھائی بھی عربی کا لفظ ہے. اچھا آپ بتا دیجئے اللہم صلی علی محمد کے معنی کیا ہے؟ آنند بھائی ایک منٹ. اچھا ایک منٹ ہو گیا. ایڈم صاحب بھائی کنفیوزڈ ہے، یہ ان کا سوال ہے کہ نیپوٹزم کیوں اتنا نظر آ رہا ہے اسلام میں یا رسول کے؟ نہیں یہ تو ایکس مسلم ہی ہے، the way he explained everything. جب میں سن رہا تھا جو انہوں نے جس طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین کیا کہ آلریڈی ایکس مسلم ہے، لائن کراس کر چکے ہیں، بس کہنا نہیں چاہ رہے، وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. نہیں ایسا نہیں ہے سر، آپ غلط سمجھ رہے. ایسا نہیں ہے، میں آج بھی اسلام پر قائم ہوں، لیکن میں کنفیوز ہوں کہ ہمارے اسلام میں ایسا کیوں ہے. میں اسلام چھوڑا نہیں ہے ابھی، میں نے ابھی اسلام چھوڑا نہیں ہوں، لیکن میں کنفیوز ہوں. میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں.
کوئی بات نہیں, آپ اپنی بات رکھے, کوئی بات نہیں. آپ میرا یہ بولنا ہے کہ بھائی میں یہ سمجھتا کہ اللہ کے نزدیک سب سے دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ انسانوں میں اسی کا رہے گا جو اللہ کے جتنے قریب ہو, جو جتنا متقی ہو, جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہو, جو اللہ کا خوف دل میں لے کے جیتا ہو, وہ انسان جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے اونچا درجہ پائے گا. لیکن یہ نیپوٹزم, خرابہ پروری, پریوار واد, یہ بیچ میں کہاں سے آ گیا کہ اللہ کی نبی کی بیٹی ہے تو جنت کی. جی سب سے پہلے سلے پہ ہیں. سلے کا مطلب نہ تو سلامتی ہوتا ہے, سلامتی سلامت جو ہے وہ عربی کا ہی لفظ ہے. سلے کا مطلب نہ تو رحمت ہوتا ہے, رحمت ایک عربی کا لفظ ہے. سلے کا مطلب نہ تو درود ہوتا ہے, کیونکہ یہ درود میں ہی آپ سلے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بھائی سب سے پہلے تو آپ سلے کا لفظ کا مطلب سمجھے نا, وہ کیا ہے. باقی باتیں تو بعد میں آئیں گے. بتائیے نا. سلے کا مطلب ہوتا ہے دعا, سپلیکیشن, عبادت, نماز. سلے سے نکلا سلاد, سلے سے نکلا سلاد. تو بھائی جان آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں او اللہ محمد پر سلاد بھیج, سلے بھیج, دعا بھیج. اور دعا کرنے کے لیے بھائی جان کسی اور بڑے خدا کی ضرورت ہے, کیونکہ دعا کسی خدا سے کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو مجھے سب سے پہلے تو یہ جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے یہی غلط ہے, بیکاز سلے ورڈ نکلا ہے سلو سے, سواد لام واو, سلو. سلے کہتے ہیں کسی کے لیے. تو اللہ جو ہے اگر محمد کے لیے سلاد کر رہا ہے, سلاد کہتے ہیں نماز کو. آپ مسلمانوں کا کہ 5 دفعہ سلاد کریں, سلاد کہا گیا نماز کو. تو اگر نماز سلاد ہے, کیونکہ نماز ایک دعا ہے, ایک پریئر ہے, ایک سپلیکیشن ہے, تو بھائی جان اللہ محمد کے لیے نمازیں پڑھتا ہے, اللہ محمد کے لیے دعائیں کرتا ہے. میرا سب سے پہلا کوشچن تو آپ سے یہ ہوگا, اللہ کس سے نمازیں پڑھتا ہے اور کس سے دعائیں کرتا ہے محمد کے لیے؟ نہیں, جہاں تک میں نے تو علماء سے سنا ہوں, آپ جو بتا رہے ہیں سر مجھے آپ علماء جو کا مسئلہ نہیں ہے نا کوئی, مجھے تو یہ نہیں مسئلہ ہے ہم کہ تو آپ عربی کی دار نہیں ہے لیکسیکون صاحب. کیا کہہ رہی ہے. سر یہ لینا میں دیتا ہوں نا, میں لیکسیکون دیتا ہوں, علماء کو گولی مارے. یہ آپ کی قرآن x.com ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ انہوں نے عربک ڈکشنری ساتھ میں ڈالی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ لیکسیکون ہے جو کہ بنائی گئی ہوئی ہے. یہ جو ولیم لین ڈکشنری کہلاتی ہے, اس کے اوپر تمام انٹرنیشنل علماء انگریزی میں لین ڈکشنری کو مانتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں لین ڈکشنری. یہ جو لین ڈکشنری ہے یہ سلے کا مطلب کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے اس کا مطلب ہے سلاد, نماز, پریئر, دعائیں, سپلیکیشن, عبادت, یہ سارا وہ بتا رہی ہے. اب اگر سلے کا مطلب دعا ہے, نماز ہے, سپلیکیشن ہے, عبادت ہے, اور اگر ہم روٹ ورڈ کے اوپر جاتے ہیں تو یہ لیں آپ روٹ ورڈ لیں سلو, اس میں جتنی بھی دفعہ لفظ سلے آیا ہے وہ پریئر کے لیے آیا ہے. پریئر 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 پریئر. اچھا, جیسے ہی سلے اللہ کے لیے یوز ہوتا ہے, اللہ سب سلے کرنے لگتا ہے, تو ٹرانسلیشن میں یہ بلیسنگ ڈال دیتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو لین ڈکشنری میں جائیں تو بلیسنگ بنتا ہی نہیں, بلیسنگ کا مطلب تو رحمت ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ اللہ نے اللہ جو ہے وہ رحمہ کیوں نہیں یوز کرتا؟ قرآن کے اندر لفظ رحمہ کئی دفعہ یوز کیا اللہ نے, کئی دفعہ. اگر آپ قرآن کے اندر جائیں اور لفظ رحمہ کو دیکھیں تو میں آپ کو بتایا تھا کس کس جگہ پہ یوز کیا, تاکہ آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو, سمجھ آ جائے آپ کو. رحمت یعنی کہ بلیسنگ وہ اللہ قرآن میں کئی دفعہ یوز کرتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں, 7:119 میں یوز کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور کئی دفعہ یوز کرتا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, کیونکہ دیکھیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جو آپ لے کے آئے ہیں, اور یہ آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے, کیونکہ اگر یہ پتہ نہیں ہوگا تو گیم نہیں بنے گی. تو بھائی جان آپ مجھے بتائیے, یہ جب صرف 33:56 یا وہ جگہ جہاں پہ 2:157 جب اللہ صلی کر رہا ہے تو آپ کی ٹرانسلیشن کیسے بدل جاتی ہے, وہ بتائیں مجھے. ایک بات کیونکہ نہ تو یہ نعمت ہے, نہ یہ رحمت ہے, نہ نعمت ہے, نہ رحمت ہے, تو پھر یہ یہاں پہ کیوں ہو رہا ہے بلیسنگ؟ ایڈم بھائی تھوڑا مجھے بولنے دیجیے. ایڈم بھائی یہ دیکھیے, میں تو کوئی عربی دان نہیں ہوں, میں کھلی بتا رہا ہوں, میں ایک عام انسان ہوں, میں ایک عام انسان ہوں, میں نہ کوئی عالم ہوں, نہ فاضل ہوں, نہ حافظ ہوں, میں تو ایک عام مسلمان ہوں. اب میں پہلے تو بھائی بچپن میں پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں, ایز اے فیملی جو ہمارا سسٹم رہا کہ وہ بچپن سے, لیکن جو ہے نا اب میں سنیں, اب میں اس کو ریسرچ کر رہا ہوں, کہ بھائی یہ کیا ہے.
تو جب کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں اور میں جاتا ہوں علماء کے پاس میں تو علماء جواب دے نہیں پاتے, تو بھائی اب میں بولا چلو یار اپنے ایکس مسلم سے ہی پوچھ لیتے ہیں. تو سر ہم تو جواب دے رہے ہیں نا آپ کو, تو آپ اتنا لمبا کہانی مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں کہانی نہیں بتا رہا ہوں آپ کو میں, یہ دیکھیں برکت کہتے ہیں رحمت کو, بارکنا بلیسنگ, اچھا ٹھیک ہے. اب یہ ہے بلیس اور اس کا بیس ورڈ کیا ہے بارکا, ٹھیک ہے. اب آپ کی بلیسنگ کے لیے لفظ ہی جو ہے وہ برکہ ہے. تو آپ کا بولنا یہ ہے, آپ کا بولنا یہ ہے کہ صلی کے معنی یہ ہے پریئر, تو اللہ تعالیٰ کس کی عبادت کرتا ہے؟ There is no other ٹھیک ہے نا, meaning. تو پھر اللہ تعالیٰ کس کی عبادت کرتا ہے؟ تھینک یو سو ویری مچ. کس کی عبادت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ؟ اب یہی تو پوچھ رہا ہوں میں آپ سے, اپنے دادا کی. مجھے تو نہیں پتا, بلکہ آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. اگر رحمت کی بات کرتے ہیں, رحمت ہوتی ہے مرسی. آپ اگر رحمت کو سرچ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو رحمت سرچ کرا دیتا ہوں, یہ لے میں آپ کو رحمت سرچ کرا دیتا ہوں, یہ لے پکڑے رحمت سرچ کریں, یہ دیکھیں رحمہ, ذکر رحمتی, ان رحمتی, رحمتی ہی, رحمتی ہی. اچھا یہ تا کو ہا والا لے لو تاکہ آپ کو وہ اس میں بھی مل جائے, میں وہ بھی دے دیتا ہوں, ایک سیکنڈ رکیں. تا ہا والا جو ہے نا وہ میں دے دیتا ہوں آپ کو تاکہ وہ فیمیل بن جائے. رحمت, یہ لو, یہ لو فیمیل ناؤن بھی اس کا لے لو, یہ لو, اچھا یہ پکڑو, اس میں یہ بھی آ گیا رحمتی ہی, رحمتی ہی, چلو رحمتی ہی. ٹھیک ہے, جو میں آپ کی بات آپ سمجھ رہا مجھے ہوں, میں یہ آپ کی بات, بتائیں نا, رحمت عربی کا لفظ, برکت عربی کا لفظ, سلام سے بنا سلامتی یا سلامت. تو بھائی آپ مجھے کہہ رہے ہو جتنی بھی ٹرانسلیشن آپ نے مجھے دی ہیں صلی کی, وہ ساری کے سارے عربی کے لفظ ہیں جو اللہ نے قرآن میں یوز کیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اللہ کو عربی آتی ہے. جب اللہ کو عربی آتی ہے, اس کا مطلب اللہ کو عربی آتی ہے. اگر اللہ کو عربی آتی ہے تو محمد کے ٹائم کے اوپر محمد کے لیے یوز کرتے ہوئے اللہ صلی کی یوز کر رہا ہے, کیونکہ صلی اللہ نے باقی جتنی بھی ٹائم پہ قرآن میں یوز کیا ہے وہ اس نے یوز کیا ہے نماز کے لیے. لیکن جب آپ کرتے ہو ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی, تو بھائی یہاں پہ آپ کہہ رہے ہو اللہ اور اس کے ملائکہ دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں. یعنی کہ اگر اللہ جو ہے وہ بلیسنگ کر رہا ہے تو ملائکہ کیسے بلیسنگ کر سکتے ہیں؟ بلیسنگ تو صرف اور صرف خدا نے کرنی ہے, ملائکہ کو خدا کی بلیسنگ بھیجنی ہے. جب انگریزی میں بولا جاتا ہے نا بلیس یو, تو بلیس یو بندہ نہیں کر رہا ہوتا, اٹ از ہوتی ہے بلیسنگ آف گاڈ بی اپون یو. یہ بعد میں سیکولرزم نے آ کے بلیسنگ آف گاڈ بی اپون یو کو شارٹ کیا, بلیس یو کر دیا. انسان کو بلیس نہیں کر سکتا, صحیح ہے, بلیسنگ تو ہوتی خدا کی طرف سے, وہ تو خدا ہے نا اس وجہ سے. ہاں تو بیسیکلی بھائی جان اینجلز تو بلیس کر ہی نہیں سکتے, اور اگر اینجلز نے بلیس کرنا تھا تو پھر یہاں پہ اللہ برکت لکھتا, رحمت لکھتا. اللہ نے یہاں پہ صلی کیسے لکھ دیا؟ صلی تو ہے ہی نماز. ٹھیک ہے, یہ بات تو ہوگی آپ کی, میرا جو مین کوشچن ہے کہ نیپوٹزم جو ہے, پریوار واد جو ہے, میں کہہ رہا ہوں جب اللہ ایک انسان کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس انسان کی نیپوٹزم کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ بندے کا بنایا ہوا دین ہے, محمد نے بنایا, اس نے اللہ کو اپنے اوپر نمازیں پڑھا دی, تو وہ پھر اپنی اولاد کو کیوں نہیں نیپوٹزم کرائے گا؟ بھائی کیا بچوں والی بات کر رہے ہو؟ جب دیکھو انسان اللہ کے لیے دعائیں, اللہ سے دعائیں کرتا ہے. یہ اسلام وہ واحد چیز ہے جس میں اللہ انسان کے لیے دعائیں کر رہا ہے. تو اگر وہ ایک انسان کے لیے دعائیں کر رہا ہے تو اس کے بچوں کو کیوں نہیں دے گا سارا کچھ وہ؟ کیونکہ اسی بندے نے بنایا سارا کچھ, دین ہی سارا ایک محمد نے بنایا, اس نے اپنے اللہ تک کو اپنے لیے دعائیں کرا دی, باقی تو چیزیں چھوڑ دو. یہ تو بعد میں مسلمانوں نے ٹرانسلیشن میں جلیبیاں بنا بنا کے اس دین کو بنایا ہے. اصل میں تو محمد نے اللہ سے بھی اپنے لیے دعائیں کرا دی. تبھی تو جب محمد مرا تو لوگ کہہ رہے تھے محمد مار ہی نہیں سکتا. قرآن میں تو ہے کہ محمد جو ہے وہ وٹنس بنے گا, ہی ول بی وٹنس اوور ایوری ون. جب محمد وٹنس بنے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو ہر وقت جینا ہے, کیونکہ مسلمانوں کا اگر وٹنس بن رہا ہے, مسلمانوں کی شہادت دے رہا ہے, تو ہی ہیز ٹو بی اومنیشنٹ اینڈ اومنی پریزنٹ. محمد کو اومنیشنٹ اور اومنی پریزنٹ ہونا ہے. قرآن چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 41, قرآن چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 143, قرآن چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 94. محمد نے انسانوں کے اوپر وٹنس بننا ہے. وٹنس کیسے بن سکتے ہو آپ جب تک آپ کو ہر چیز کا ہر وقت پتہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے محمد مرا, لوگوں نے کہا محمد مر ہی نہیں سکتا. یہ کیسے مر گیا؟ ڈیتھ آف محمد کی سٹریم دیکھیں میرے چینل پہ, وہاں میں نے دکھایا ہوا ہے سارا کہ آپ کے محمد کو انہوں نے کہا مر ہی نہیں سکتا. 3 دن تک رکھا سنبھال کے,
جب اس کی لاشیں میں سے بو آنا شروع ہو گئی جیسا کہ مرے ہوئے انسان میں سے بو آتی ہے, تب کہیں جا کے اس کو وہیں کا وہیں دفنا دیا, کیونکہ وہاں سے اٹھا کے کیسے لے کے جاتے بو والی باڈی کو جس کا پیٹ بھی پھول چکا تھا, یہ لکھا ہوا ہے, وہیں پہ دفنا دیا. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ پیٹ پھولنے کی وجہ سے نہیں اٹھایا, مطلب وہیں پہ دفنا دیا. یہ تو لکھا ہوا پیٹ پھول گیا, یہ لکھا ہوا بو آ گئی, جیسے کہ مردہ لوگوں میں سے بو آتی ہے, پھر اس کو جا کے دفنایا. وہ تو کہتے ہیں اٹھے گا, اس نے تو وٹنس بننا ہے, مر کیسے سکتا ہے؟ تو بھائی جان آپ کا محمد کے ماننے والوں کے درمیان خدا تھا. عمر بن الخطاب نے کیا کہا تھا, بخاری کی حدیث ہے, اس نے کہا تھا محمد ابھی جی اٹھے گا اور اٹھ کے کئی لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دے گا, ہاتھ اور پاؤں کاٹ دے گا کئی لوگوں کے, ابھی اٹھے گا. آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ جناب وہ نیپوٹزم کیسا, وہ بندہ خدا بنا بیٹھا تھا, وہ تو بعد میں یہ 200 سال بعد آپ کے دین پھیلانے والوں نے اس کو ہیرا پھیری کی, قرآن کی آیتوں کو آگے پیچھے کیا, چینج کیا, سب کچھ کیا, اور آپ کو ایک دین بنا کے پریزنٹ کر دیا جس میں اللہ ایک ہے. ورنہ محمد تو اس دنیا میں اللہ بنا ہوا تھا, تو نیپوٹزم کیسے نہ کرتا بھائی؟ چلو ٹھیک ہے, آپ کی بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی ہے, لیکن اور بھی آگے جڑوں گا آپ سے میں, اور آپ سے بھی نالج لوں گا میں اس کے بارے میں. چلو بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. بس جا کیوں رہے ہیں ساحل بھائی, بندہ جا رہا ہے. نہیں وہ بھائی نے کہا نا کہ میں ابھی کنفرم نہیں کر سکتا ہوں, ہو سکتا ہے بھائی کو کچھ خطرہ اترا ہو یا رسک لینا نہیں چاہتے ہیں. بھائی نے یہ بات تو صحیح کہی ہے کہ نیپوٹزم جو ہے وہ نظر آتا ہے. میں تو ان سے کہوں گا کہ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ محمد صاحب کو جو رسالت اور نبوت دی گئی وہ کس بنیاد پہ دی گئی, کیا کوالٹی دیکھ لی تھی ایسا ان کے اندر کہ ان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا گیا, سارے انبیاء سے افضل کہہ دیا گیا, سارے رسولوں سے افضل کہہ دیا گیا, ان کے اندر کیا تھا؟ آپ تو پھر بھی بعد میں جا رہے ہیں. جس کو اگر یہ اللہ والا سسٹم اگر اس کو مانا جا رہا ہے تو کس حساب سے, کیا بیسس پہ, کیا ان کے ایسی خوبیاں تھی جس کی بنیاد پہ ان کو بنا دیا رسول؟ سب سے پہلا سوال تو وہ ہوگا. بٹ اینی ویز بھائی جو ہے وہ ظفر ایریٹک بھائی کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے, اور ظفر بھائی جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ لوگ جو ہے سوچنا سمجھنا تو سٹارٹ کر دیے. اگر یہاں آ کے وہ کسی وجہ سے اس کو ریجیکٹ نہیں بھی کر سکتے, بٹ ایٹ لیسٹ سوچ سمجھ تو رہے, اتنا بھی بہت بڑی بات ہے.